बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अहबाब ने मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर में एक शख्स का वीडियो भेजा, जिस शख्स ने 2024 में अपने फेसबुक आईडी से पूरा ओपन और खुल्लम खुल्ला अली का रूहानियत में और विलायत में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहला नंबर पे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल है रूहानियत और विलायत में, अपने आईडी से पोस्ट भी किया था, बयानात भी किया था। जो उसके उनके पीर साहब से मेरी बहस होने के बाद जो है वो रुजूनामा भी भेज चुके, तौबानामा भी भेज चुके तहरीरी तौर पर, लेकिन इस बंदे का कोई अता पता नहीं है इस अक़ीदे के बारे में। लिहाजा ये बदअक़ीदा शख्स जो है अपने आप को मुफ्ती, मौलाना और अपने सिलसिले का अल्लामातुद्दहर बताता है लोगों को, जितलाता है लोगों को, लेकिन हकीकत में क्या है अभी आप जान जाएंगे। उसने अपने वीडियो में ताज़ियादारी के मुतालिक चंद बातें की। पहले उसने कहा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह की रिसाला पढ़ लो तुम। मैं सारी रात पढ़ा वो रिसाला, लेकिन एक जगह भी ताज़ियादारी को हराम के एक लफ्ज़ भी नहीं मिले। हर जगह मिला है तो कुछ ना कुछ नाजायज़ ही मिला है। सबसे पहली बात उस शख्स को मैं कहूँगा, तुम्हें दौड़ धूप कर जो सुपारिश लेकर जो इमामती का मौका मिला है उस पे, और ढोलक तबला के साथ कव्वाली सुनने में, मज़ामिर के साथ कव्वाली सुनने में तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो तुम इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की किताब कैसे पढ़ सकते हो? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, वरना तुम ऐसी बातें नहीं करते। उसने क्या कहा कि मैं सारी रात वो किताब रिसाला पढ़ा, लेकिन मुझे एक भी जगह हराम का लफ्ज़ नहीं निकाला। मैं तुझे कहता हूँ जाहिल, मुफ्ती जाहिल, ये पता नहीं पैसे देकर एक बांग्लादेश के एक कोने में पैसे देकर जो है मुफ्ती की सर्टिफिकेट खरीदी जाती है, वहीं से शायद ख़रीद के अपने आप को मुफ्ती लेवल लगा लिया है। ये जाहिल को मैं कहना चाहता हूँ, तू बैठ ऑनलाइन पे, ऑफलाइन पे बैठ, पब्लिक प्रशासन मीडिया के साथ में या फिर ऑनलाइन में अपने पीर व मुर्शिद के साथ, अपने बुज़ुर्ग के साथ तरह तू भी ऑनलाइन पे बैठ। इंशाल्लाह मैं तुझे दिखाऊंगा फतवा रज़विया शरीफ से आला हज़रत ने साफ़ तौर पर मुरव्वजा ताज़ियादारी को नाजायज़ और हराम लिखा है, उसे लेकर गश्त करना हराम लिखा है, उसे चूमना, उसका अक़ीदत करना, उसे ताज़ीम करना, उसे इमाम का असली रोज़ा समझकर उसके सामने दुआएं करना, उससे मन्नती मांगना, ताज़िया से मन्नती मांगना, ये सब नाजायज़ बिदात और हराम फरमाया है मेरे इस इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने, जो तुम्हें पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारा तो हर महीना हर हफ्ता ढोलक तबला ताज़ियादारी में ही तुम, ढोलक तबला और कवाली से तुम्हारी फुर्सत कहाँ, फुर्सत ही तुम्हारी कहाँ। अब आओ दूसरी बात, ये उसने कहा कि हर जगह मिला तो हराम, नाजायज़ और हराम मिला, तो मैं वाज़े तौर पे उस बंदे का नाम लेना भी मैं अपने ज़बान पर नागुज़ैर समझता हूँ। मैं उस बंदे को कह रहा हूँ कि तुम बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे इमाम ने कई जगह पर हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, कई जगह पर, एक जगह पर नहीं, कई जगह पर हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। फिर उसने कहा कि रबीउन नूर शरीफ में काबे शरीफ का नक्शा बनाकर, गत्ता बनाकर, ताज़िया नुमा काबा शरीफ का ताज़िया बनाकर, गुम्बद खजरा सब्ज़ गुम्बद का ये बनाकर उसे लेकर घूमा जाता है, तो घर में रखना वो जायज़ है, बाहर में रखना नाजायज़ है। अरे बेवकूफ़ शख्स, एक बार अगर हमारे इमाम की किताब को तो पढ़ लेता, वो रिसाला सही से पढ़ लेता, पढ़ तो अगर पढ़ा भी है तो तुझे समझ नहीं है, क्यों? तेरे दिमाग में मौसीकी की जायज़ की दलाइल है, तुम्हारे दिमाग में जो है मज़ामिर की जवाज़ की दलाइल है, जो कि गैर मुसल्लम है, अकाबिरीन में से कौन साबित कर सकता है मज़ामिर के साथ कवाली को? बाहर के इस तरफ मैं नहीं जाता हूँ। तुमने कहा कि काबे शरीफ को, तो मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमान ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि अगर मक्के मदीने के गुम्बद खज़रा को बड़ा तरीके से बनाकर उसे लेकर गश्त किया जा रहा है, उसे चूमा जा रहा है, उसकी अक़ीदत की जा रही है, और काबा शरीफ को जो काबा शरीफ के नक्श के नुमा बनाकर अगर उसे रबीउन नूर में भी अगर गश्त किया जा रहा है, ये भी मेरे इमाम ने नाजायज़ और हराम फरमाया है। ये फतवा रज़विया की मैं बात कर रहा हूँ, सही से पढ़ लो। अब आओ
دوسری طرف اس بندے نے کہا کہ جو لوگ اب ناجائز کی بہت ساری تعریف ہے، اس نے کہا ناجائز ہے، اب اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ کچھ ناجائز کہا ہے۔ ارے نہیں، میرے امام نے ناجائز اور حرام کہا ہے، بدعت اور حرام کہا ہے، اب آؤ تم نے جو کہا یہ ناجائز کی کئی قسمیں ہیں، تو ارے بابو بتاؤ ناجائز کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تمہاری جہالت جو ہے حد پار کر چکی ہے۔ سرٹیفکیٹ چوری کر کے منگوائے، نہ پیسہ دے کر منگوائے، نہ ہاتھ پر پکڑ کے منگوائے، مجھے نہیں پتا، لیکن لگ تو رہا ہے ایسا ہی کہ ناجائز کی تعریف اور ناجائز کے اقسام تجھ بتا رہا ہے کہ ناجائز کی کیٹیگری ہے، ناجائز کی حرام ہے، اس کے بعد تو جہالت پہ جہالت کر رہا۔ بتا کتنی قسمیں ہیں ناجائز کی؟ میں سوال کر رہا ہوں، دم ہے تو جواب دے، کتنی قسمیں ہیں ناجائز کی؟ ایک بھی قسم تو دکھا دے، پھر تیری جوتی میں لے کر پورے شہر میں گھوموں گا۔ میں ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہوں تجھے، ایک بھی تو اقسام دکھا دے، دو بھی اقسام تو دکھا دے، ایک دو اقسام تو مجھے دکھا دے۔ اب اس شخص نے جہالت کیا، کیا جہالت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگوں کو پسند نہ آئے وہ ناجائز ہے، جو لوگوں کو پسند نہ آئے وہ ناجائز ہے۔ ارے لوگوں کو تو تیری جو لوگوں کو پسند نہیں ہے وہ ناجائز ہے۔ تو صبح صبح اٹھ کر جو ہے چائے اور روٹی کھاتا ہے، لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے تو یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ تو صبح صبح اٹھ کر برش کرے، لوگوں کو پسند نہیں ہے وہ مسواک کریں گے تو لوگوں کے لیے جو برش کرنا بھی ناجائز ہو گیا۔ لوگوں کو جتنے کام پسند نہیں ہے، تو پگڑی باندھتا ہے، کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے، تو جیسے بیان کرتا ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو تیرا بیان کرنا بھی ناجائز ہو گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہائے رے ہائے، عقل کی مار ماری گئی تمہاری عقل ہی جو ہے چلی گئی، اس لیے ایسی جہالت والی باتیں کر رہے ہو، ممبر رسول پر مائک پر کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی تمہارا بات غلط ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو تو حقیقت کیا ہے؟ جو لوگوں کو پسند نہ آئے وہ بھی ناجائز نہیں ہے، لوگوں کا اعتبار نہیں ہے بلکہ شریعت کا اعتبار ہے۔ جو شریعت کو پسند نہیں ہے وہ ناجائز ہے، جو لوگوں کو پسند ہے وہ ناجائز، یہ دلیل نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ جاہل شخص کو میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو پسند نہیں ہے وہ ناجائز ہے، یہ اصول تمہارا بنایا ہوا، تمہارا جہالت والی اصول ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ جو شریعت کو پسند نہیں ہے وہ ناجائز ہے۔ اب دوسری اس کے بعد اس نے کہا جو دل کو مطمئن نہ کرے وہ بھی ناجائز، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو دل کو پسند نہ آئے، بہت سارے کام ہیں دل کو پسند نہیں ہے، بہت سارے کام میں دل کو پسند نہیں تو کیا وہ ناجائز ہو گیا؟ اتنا شریعت کا اصول اتنا تو نے پڑھ لیا، بنا لیا، شیعوں کی طرح اور بد مذہبوں کا طرح اصول کو تو نے گڑھ لیا۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب الاشباء والنظائر، الاشباء والنظائر، اپنے اساتذہ سے پوچھ لینا، یہ ہے شرح عقود رسم المفتی، یہ کتاب ہے، اور یہ الاشباء والنظائر یہ کتابیں ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں جو ہے اردو زبان میں جو ہے بحر شریعت ہے، تو یہ کم سے کم پڑھ لے، یہ معمولی یہ باہر شریعت ہی تو کم سے کم تو پڑھ لیں تو تجھے ناجائز کی تعریف پتہ چل جائے گی، شریعت کے اصول کا تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو بندہ اس طریقے سے بے باک ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ کام ناجائز ہے، شریعت کی اگر ناپسند ہے تو وہ مکروہ ہے، شریعت کو اگر ناپسند ہے وہ مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، کہہ رہا ہوں میں۔ اس کے بعد جو ہے اس شخص نے کہا سنت غیر معقدہ چھوڑ دینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بھی ناجائز ہے، سراسر غلط۔ میں چیلنج کر رہا ہوں تمہاری یہ تمام باتیں جو ہیں، ایک اعلیٰ حضرت کے رسالے پر اس شخص نے جو ہے جھوٹا بہتان ڈالا کہ اعلیٰ حضرت کے رسالے میں حرام نہیں، ایک جھوٹ بہتان ڈالا اعلیٰ حضرت کے اوپر۔ نمبر 2، اب ناجائز کی بہت ساری تعریف ہے، یہ بھی بات جھوٹ۔ نمبر 3، جو لوگوں کو پسند نہ آئے وہ بھی ناجائز، یہ بھی جھوٹ اور غلط۔ تو اس کے بعد اس نے 1 2 3 چوتھے بات اس نے کہا جو دل کو مطمئن نہ کرے وہ بھی ناجائز، یہ بات غلط اور جھوٹ ہے، شریعت کے معاملے میں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، افترا کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر۔ دل کو تو بہت سارا کام ناپسند ہے، تو کیا وہ بندہ جا کے کر لے؟ دل کو بہت سارا چیز جائز ہے، جیسے کسی کو یہ میں جو امامہ پہنا ہوں اس طریقے سے امامہ پہننا ناجائز ہے، پر کسی کو پسند نہیں ہے تو ناجائز ہو گیا وہ۔ کسی لوگوں کو تیری تقریر پسند نہیں ہے، تیرا چلنا پھرنا پسند نہیں ہے، تمہارا کام کاج پسند نہیں ہے، تمہارا فتنہ بازی والا انداز پسند نہیں ہے، یہ تمام کا تمہارا بیان کرنا پسند نہیں ہے تو تمہارا بیان کرنا بھی ناجائز ہے۔
اس لیے کہ لوگوں کے دل کو مطمئن نہ کرے. تمہارا بیان دل کو مطمئن نہیں کرتا بلکہ سوال پیدا کر رہا ہے. لوگ اس سے فتنہ میں پڑ رہے ہیں. لوگوں کو دل میں مطمئن ہے تو تمہارا بیان کرنا بھی ناجائز، تمہارا نماز پڑھانا بھی ناجائز، تمہارا امامت اور خطابت کرنا بھی ناجائز. جاہل مرکب. اس کے بعد اس نے کہا کیا کہ سنت غیر مقطع. اس کے بعد کہا جو چیز گھر میں جائز ہے اور وہ چیز باہر میں بھی جائز ہے. یہ اصول بتایا اس نے. تو جاہل شخص کو میں کہتا ہوں ارے بابو، شرح اشباء والنظائر، الاشباء والنظائر اور شرح عقود و رسم المفتی میں سے، بہار شریعت سے، اصول سے، یا لطائف اشرفی سے، یا کسی بھی کتاب سے تو مجھے یہ اصول دکھا دے. جو گھر میں جائز ہے وہ باہر بھی جائز ہے، جو باہر جائز ہے وہ گھر میں بھی جائز ہے. اب تو مجھے بتا باہر جو ہے مسافر حالت میں قصر کی نماز جائز ہے. قصر کی نماز، سنت نماز کو مسافر کی حالت میں سنت نماز کو، سنت موقدہ کو چھوڑنا جائز ہے. اب تو بتا گھر میں رہ کر کے سنت موقدہ کو تو چھوڑے گا؟ ظہر کی 4 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت سنت، اس کو تو چھوڑے گا؟ ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت نماز فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، یہ گھر پہ رہ کر پڑھنا واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اور باہر میں یہ نہ پڑھنا جائز ہے. تو کیا یہ بات بھی تجھے پتہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو مفتی اور مولانا کہتا ہے جاہل مرکب. گھر میں عورت کے ساتھ، اپنے جوزا کے ساتھ جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، اس کے ساتھ مباشرت کرنا، یا عورتوں کا گھر میں کھلا چول بالوں کو کھول کر اپنے گھر میں رہنا، یا صرف سادہ لباس پہن کر اپنا لباس پہن کر رہنا جائز ہے. باہر میں بھی اسی طرح کھلا وہ چلا جائے تمہارے کہنے کے مطابق. جاہل، خدا کا خوف کرو اور جاؤ کسی مکتب میں داخلہ لو. میں سید پور کے اور ڈھاکہ کے، چٹاگانگ کے پورے تمام بھائیوں سے، سنی بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تو کہتی ہے نیند ہے پیاری تیری متھی نرالی ہے. ارے بھائی، ایسوں کو مفتی نہیں، ایسوں کو تقریر کو بائیکاٹ کیجیے، اس کی امامت کو بائیکاٹ کیجیے، اس کا محفل کو بائیکاٹ کیجیے. کیوں؟ اس کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ تقریر کرے گا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں سے بچتے ہوئے، ایسے فتین شخصوں سے بچتے ہوئے ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے دین کا علم سیکھنے کے لیے، اصول سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے. بس کھلے سرٹیفکیٹ لے لیا اور اپنے آپ کو مفتی کہلا رہا ہے، والعیاذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عوام اہل سنت کو ان جیسے مفتیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.